अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं है एट अ वेरी बेसिक लेवल कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में राइट्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस की, तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं ड्रॉ करता ऐसे अफराद के बीच में और उन लोगों के बीच में जो कि एबल बॉडीड होते हैं। एट अ वेरी बेसिक लेवल डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस के वही राइट्स होते हैं, चाहे वो राइट टू लाइफ हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, या फॉर दैट मैटर कोई भी और राइट हो जो कि एबल बॉडीड पर्सनस के होते हैं। इन तमाम कवानीन, इन तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में अपने आज के शो में हम बात करेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान की जुडिशरी ने क्या प्रोग्रेसिव जजमेंट्स दी हैं जब हम बात करते हैं इन राइट्स के हवाले से। एट द आउटसेट मैं कुछ जजमेंट्स का जो है वो मेंशन करना चाहूँगी। एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट थी जिसमें बड़ी कैटेगोरिकली जो है अदालत ने ये कहा था कि आप किसी की भी डिसेबिलिटी को ये बेसिस नहीं बना सकते हो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए। और इसी हवाले से एक और बहुत लैंडमार्क जजमेंट थी जिसमें बड़ी कैटेगोरिकली जो था सुपीरियर जुडिशरी ने मेंशन किया था कि वो अल्फाज जिनका इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस को रेफ़र करने के लिए, उसमें भी बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। आप उनको मेंटली रिटार्डेड, आप उनको फिजिकली हैंडीकैप्ड कह के नहीं रेफ़र कर सकते। इन तमाम इशूज़ पे बात होगी एंड एट अ वेरी बेसिक लेवल हम आपको ये भी बताएंगे हमेशा की तरह कि अगर पाकिस्तान में रहते हुए आप फील करते हैं कि आपके राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं एज ए डिफरेंटली एबल्ड पर्सन इन पाकिस्तान, तो इस हवाले से क्या लीगल रेमेडीज़ आपके पास मौजूद हैं और किस तरह से प्रैक्टिकली जो है आप कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ जो है अप्रोच कर सकते हैं इन राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए। इन तमाम इशूज़ पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बेला रज़ा जमील साहिबा जो कि CEO हैं इदारा तालीम व आगाही की, पब्लिक पॉलिसी स्पेशलिस्ट भी हैं, एक्टिविस्ट। पता है कि महंगाई है और महंगाई ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इस वक्त पूरी दुनिया में महंगाई का एक लहर है। लेकिन इस वक्त जो काविशें हो रही है, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अफगानिस्तान में एक नई हुकूमत आई है, अफगानिस्तान में अमन कायम होगा, अफगानिस्तान में अमन से पाकिस्तान में अमन कायम होगा और इस तरह पूरी रीजन में एक नए तरक्की और कारोबार का दौर शुरू होगा। मुझे उम्मीद है सेंट्रल एशिया की राहें खुलेंगे, सीपेक आगे बढ़ेगा और उसमें सबसे ज्यादा मौका इंशाअल्लाह पुख्तूनों को मिलेगा। मुझे पता नहीं कि मुराद सईद साहब ने बात की कि नहीं कि जो दीर और चकदरा और चित्राल का मोटरवे इंशाअल्लाह महमूद खान खुद बताएगा, उस पर काम तेजी से होने वाला है, कागजों में मुकम्मल हो चुका है और इंशाअल्लाह अपने दौर पे इस पे काम शुरू करेंगे। डे खान और पेशावर मोटरवे इस तरह जो सबसे अहम है कि रेलवे लाइन को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक एक्सेस देंगे। ये बड़े बड़े मंसूबे हैं, इससे इंशाअल्लाह खुशहाली और रोजगार का एक नया दौर शुरू होगा। और सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक जोन यहाँ शुरू हो चुका है, ये सीपेक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी इंशाअल्लाह ताला इकोनॉमिक जोन में रोजगार के बड़े मौके पैदा होंगे। जबाखिरा के तासवमरुनु खास कर सूरज माजांदी काद गदुन रागली। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर स्वाबी में जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुतादिद मंसूबे लाने जा रहे हैं, आवाम की फलाह हमारी अवलीन तरजीह है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर स्वाबी में जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने मुतादिद मंसूबों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फलाह आमा हमारी अवलीन तरजीह है। उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान में अमन बहुत जल्द कायम होगा। आपको बताते चले उन्होंने मज़ीद कहा कि मुतादिद मंसूबे हैं जिनका इजरा करने जा रहे हैं। स्वाबी के अवाम के लिए बहुत सारे मंसूबे लेकर आएंगे और इसके साथ साथ अवाम की फलाह अवलीन तरजीह है। अफ़गानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान में अमन बहुत जल्द कायम होगा। उन्होंने ये कहा कि सीपेक की तकमील से बहुत सारे अहम मामलात जो है वो भी उनके हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि सीपेक की तकमील से सबसे ज़्यादा फ़ायदा खैबर पख्तूनख्वा को होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सीपेक एक गेम चेंजर मंसूबा है, पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी बाब का आगाज़ होगा। उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान में बहुत जल्द अमन कायम होगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर जलसा आम से स्वाबी में खिताब कर रहे हैं। ये थी PTV ताज़ा तरीन।
right on international human rights law. Assalamu alaikum Sara and welcome to the show. Thank you. सारा मैं चाहूँगी प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो आपसे करें. हम पहले बेसिक से लोगों को बताएं, बिकॉज हमारे प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद है वो लोगों को अवेयर करना है कानून के बारे में. तो ये बताएं कि जब हम बात करते हैं डिसेबिलिटी की तो उसका कानून में क्या मतलब है. बिकॉज अगर आप देखें दुनिया की डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस, अगर आप देखें इंटरनेशनल ट्रीटीज़, तो ये वेरी करती हैं. पाकिस्तान में एट अ वेरी बेसिक लेवल डिसेबिलिटी को किस तरह से डिफाइन किया गया है? जी फातिमा, पाकिस्तान के अंदर अब इस तरह से हो रहा है कि डिसेबिलिटी की वही डेफिनेशन अडॉप्ट की गई है जो कि एक इंटरनेशनल लॉ के अंदर है. जो मेन इंटरनेशनल ट्रीटी है वो है कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जिसको हम CRPD कहते हैं. सो डिसेबिलिटी जो है वो एक ऐसी लॉन्ग टर्म फिजिकल या मेंटल कंडीशन है जिसकी वजह से वो इंसान एक सोसाइटी में इक्वल बेसिस पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाता. सो फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ हियरिंग एक फिजिकल कंडीशन है, लेकिन सोसाइटी में एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है क्योंकि फॉर एग्जांपल साइन लैंग्वेज हर जगह इस्तेमाल नहीं होता, तो वो इंसान एक सोसाइटी में इक्वल बेसिस पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाता जॉब में, एजुकेशन में और सेक्टर्स में, तो उसको आप डिसेबिलिटी कहेंगे. ठीक है, मतलब आप बेसिकली कहना चाह रही हैं कि डिसेबिलिटी पर से तो ऑफ कोर्स जो है वो होती है, जिस्मानी भी हो सकती है, ठीक है ना, जहनी भी हो सकती है, लेकिन अगर उस पर कोई बैरियर्स प्लेस कर दिए जाएँ, फ़र्ज़ करें आप ही की एग्जांपल को मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ. एक शख्स है वो चल नहीं सकता, ठीक है ना, लेकिन अगर उसको व्हील चेयर दे दी जाए तो वो अपनी ज़िंदगी के आमरा काम कर सकता है. तो क्या ऐसा एक शख्स जो है वो डिसेबिलिटी के ज़ुमरे में आएगा या सिर्फ वो शख्स आएगा जो कि फॉर एग्जाम्पल सिर्फ क्रॉनिक डिप्रेशन का शिकार है? मेडिकल कंडीशन एक अलग डेफिनेशन होती है डिसेबिलिटी की, लेकिन ह्यूमन राइट्स का जो लॉ है उन्होंने उसको डेफिनेशन को चेंज किया है. उन्होंने फिजिकल और मेंटल कंडीशन को कनेक्ट किया है बैरियर से. सो आपकी अगर फिजिकल बैरियर्स हैं, आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है बिकॉज आप पार्क्स में, पब्लिक ऑफिसेज में देयर आर स्ट्रक्चरल बैरियर्स. सो वो इंसान जो एक व्हील चेयर इस्तेमाल करता है, अगर उसके लिए वो रैंप्स नहीं बने हुए फॉर एग्जाम्पल, तो वो एक डिसेबल्ड पर्सन होगा, ही विल बी अ पर्सन विद डिसेबिलिटी. इसको डेफिनेशन को मजीद समझने के लिए अगर सिंध एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट देखें जो 2018 में पास हुआ था, तो उन्होंने और आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. दोस्तों, सबको पता है कि आजकल पाकिस्तान के हालात किस तरह है. जो महंगाई की एक लहर है, जो बार बार अपोजिशन वाले इस चीज़ को उठा रहे हैं. जिस तरह मुराद ने बात की अपोजिशन के हवाले से, तो मैं उनको कहता हूँ कि ये बेरोज़गारों का एक टोला है और बार बार ये लोगों को निकालने के लिए उनको गलत राह पे डालने के लिए उनसे महंगाई का रोना रो रहे हैं. लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, बिल्कुल महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है. एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस मैं समझता हूँ कि महंगाई है, लेकिन ये महंगाई क्यों है इसमें भी आप सबको सोचना पड़ेगा. अगर ये पिछली हुकूमत है जो नालायक हुकूमतें थी, जो हमें नालायक और सेलेक्टेड कहते हैं, ये खुद सेलेक्टेड और नालायक थे. अगर इनकी पॉलिसी, उनके पास प्लानिंग होती तो आज इस मुल्क में ये महंगाई की लहर ना आती. लेकिन इनकी वजह से, मैं एक किसी को सुन रहा था, वो कह रहा था कि 1947 से 2008 तक इस मुल्क पे 8,000 अरब रुपए कर्जा था और 2008 से 2018 तक यानी 10 सालों में ये कर्जा 8,000 से बढ़ के 30,000 पे चला गया. जो बीच में से तकरीबन कोई 8,000 आप वही निकाल दे तो कम से कम 24,000 अरब इन्होंने अपने इन दो अदवार में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने लिए. ये पैसे किधर चले गए? यहाँ पर तो ना डेवलपमेंट का कोई है आपके सामने था उनके अदवार में, और ना उन्होंने कोई अवाम पे पैसा लगाया था, लेकिन ये सारे उनके जेबों में चले गए थे उनकी नाकिस पॉलिसी की वजह से. ये अगर किसी का मकसद ये होता है कि मैंने पैसे कमाने हैं और मैंने कौम का पैसा लूटना है, तो मेरे ख्याल में यही वो करते जो उन्होंने किया इस मुल्क के साथ. जब हमें हुकूमत मिली 2018 में, जब इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने, वो हालात इकॉनमी के आपके सामने हैं. आप इसी मट्टी के लोग हैं, आप इसी पाकिस्तानी हैं सारे, तो आप सबको पता है. और आजकल सोशल मीडिया और मीडिया इतना एडवांस हो चुका है कि हर किसी को पता चल जाता है मिनटों में कि मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं. तो जब इमरान खान साहब को
یہ ٹاسک ملا اس ملک کے وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے جس حالات میں اس ملک کے لیے دن رات ایک کیا اور اس ملک کو ایک ٹریک پہ ڈال دیا. اب الحمدللہ ملک ٹریک پہ چلا ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی کی لہر ہے, اور اس میں پھر کووڈ-19 جس طرح تیمور نے بات کی, اس نے جس میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور آپ سب کے سامنے ہے جس سخت حالات سے ہم گزرے ہیں. 3 سال تو ہم کووڈ کے ساتھ, یہ ہماری زندگی اب کووڈ کے ساتھ ہے, اور 3 سال جس طریقے سے ہماری اکانومی کو نقصان پہنچا آپ سب کے سامنے ہے. لیکن خان صاحب کی جو پالیسیاں تھی ان کی بدولت الحمدللہ ہم اس چیز سے نکل آئے. تو اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کو چھوڑنا ہے, نہیں, الحمدللہ یہ مہنگائی کا دور گزر جائے گا اور عنقریب انشاءاللہ اس ملک میں خوشحالی آئے گی. اور بار بار میں کہتا رہا ہوں کہ 2013 میں خیبر پختونخوا عمران خان کا تھا, 2018 میں پاکستان, خیبر پختونخوا پنجاب, اور پھر 2019 میں گلگت بلتستان, اور 2021 میں آزاد کشمیر. انشاءاللہ 2023 پورا پاکستان, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان انشاءاللہ کپتان کا ہوگا انشاءاللہ, اور یہ آپ کی منہونی منت ہوگا. میں بار کہتا ہوں کہ ہم نے اس مشکل گھڑی میں اپنے کپتان کو نہیں چھوڑنا ہے, ان کے ساتھ ڈٹ کے کڑے رہنا ہے. ڈٹ کے کڑے رہیں گے انشاءاللہ, اپنے کپتان کے ساتھ کڑے رہیں گے نا, تو انشاءاللہ جو آپ کی سپورٹ ہوگی عمران خان کے ساتھ تو انشاءاللہ یہ ملک بھی ترقی کرے گا, اس ملک میں خوشحالی آئے گی. اور جس طرح ایک چور بھاگا ہے انشاءاللہ یہ سارے چور اور بھی بھاگیں گے اس ملک سے, اور یہ ملک اس میں نیک نیت لیڈرشپ ہوگی اور جو عمران خان کی شکل میں ہے اور انشاءاللہ ہوگی. میں اس وقت پختو کی طرف سے سو خبریں ہو کما وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان سوابی میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ماضی کی حکومتوں کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ماضی کے حکمرانوں نے ذاتی مفادات کے لیے قرض لیے. وزیر اعظم عمران خان نے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال دیا ہے. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان سوابی میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ماضی کے حکمرانوں نے ذاتی مفادات کے لیے قرض لیے. وزیر اعظم عمران خان نے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال دیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے جب اقتدار سنبھالا تو معیشت کو صحیح راستے پر لانے کی ہر ممکن کوشش کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے. اگلے انتخابات میں بھی تحریک انصاف کامیاب ہوگی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ماضی کی حکومتوں کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماضی کے حکمرانوں نے ذاتی مفادات کے لیے بڑے بڑے قرضے لیے, جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار سنبھالتے ہی معیشت کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش شروع کر دی. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے. وزیر اعظم عمران خان نے ملک کو حقیقی ترقی کی راہ پر ڈال دیا ہے, جس کے نتائج بہت جلد دیکھنے میں آئیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماضی کی حکومتوں کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماضی کے حکمرانوں نے ذاتی مفادات کے لیے بڑے بڑے قرضے لیے. ناظرین یہ تھی PTV تازہ ترین. ڈالی ہوئی ہے پھر فزیکل جس میں لاس آف ہیئرنگ ہے, بلائنڈنس ہے, پولیو سے ریلیٹڈ آپ کی فزیکل ڈسیبلٹی ہے, تو یہ انہوں نے لسٹ میں سندھ کا جو ایکٹ ہے اس کے اندر انہوں نے لسٹ میں ڈالی ہوئی ہے ڈسیبلٹی. اچھا سارا آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو تھوڑا یہ بھی بتا دیں بیفور آئی موو آن ٹو دی ادر پینلسٹ کہ اگر کوئی بھی شخص فیل کرتا ہے کہ اس کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ اس کو نہیں دیے جا رہے, فنڈامنٹل رائٹس جس طرح کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن لے ڈاؤن کرتا ہے وہ اس کو نہیں دیے جا رہے, تو وہ کس طرح سے ان کو انفورس کروا سکتا ہے؟ کیا وہ لیگل ریڈریسل کا میکنزم کیا ہوگا, کون سی عدالت میں جا سکتا ہے, کس طرح وہ ایکچولی جو اپنے رائٹس کو انفورس کروا سکتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ جو آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ آرٹیکل 25 میں دیا ہے کانسٹیٹیوشن کے, جو کہتا ہے آل سٹیزنز آر ایکول بیفور دا لا. تو اگر پاکستان میں کوئی ایسے لاز ایگزسٹ کر رہے ہیں, کوئی پالیسیز, کوئی کسٹمز, کوئی پریکٹسز جو کہ ایکولی ٹریٹ نہیں کر رہے سب کو, رائٹ, سو اگر جس کو ایک ڈسیبلٹی ہے اس کو وہ ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس انسان کا ایک فنڈامنٹل رائٹ وائلیٹ ہو رہا ہے. تو وہ ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن کے تھرو کورٹ سے وہ ریلیف لے سکتا ہے کہ میرا آرٹیکل 25 میں جو میرا رائٹ ہے وہ میرا وائلیٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا لا ایگزسٹ کر رہا ہے, ایسی پالیسی ہے, ایک ایسا کسٹم یا پریکٹس ہے جو کہ ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے مجھے ڈسیبلٹی کے بیسس پہ.
اور ان کو ملا بھی ہم نے دیکھا ہے, جس پہ میڈم میں چاہوں گی ہم آپ کا بھی نیریٹو دیں, سم تھنگ جو ہم پہلے بھی ڈسکس کرے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹائم اینڈ اگین پاکستان کی جوڈیشری نے لیپس اینڈ باؤنڈز گئے بیسیکلی لوگوں کے رائٹس کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے. اس حوالے سے میں نے انیشلی اسفندیار کا جو کیس تھا اس کا بھی حوالہ دیا, پھر ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں پہلا ایک بلائنڈ جج جو تھا وہ بھی اپوائنٹ ہوا اس حوالے سے. لیکن جہاں پہ ہم آف کورس سمجھتے ہیں ایز لائرس کہ جوڈیشری یہ کام کر رہی ہے, ٹو سم ایکسٹینٹ پروونسز نے بھی لیجسلیٹ کیا ہے, سوشلی آپ کو لگتا ہے کہ اسپیشل چلڈرن کو وہ جسٹس ملتا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں نہیں ملتا. دیکھیں, قانون ہونا ایک بات ہے, مگر سوسائٹی کا کام ہے رویوں کا, کہ ہمارے رویے کیا ہیں. ابھی حال ہی میں ہم نے ایک سروے کیا, ارلی ایئرس کا سروے کیا 3 سے 5 سال کے بچوں کا, تو وہاں پہ ایک واضح چیز نظر آئی کہ وہ بچے جن کے جو ڈسیبلڈ تھے گھر میں, ماں باپ ان کو وہ اٹینشن نہیں دیتے تھے وہ جو کہ نہیں تھے, اور لڑکیوں کو لڑکوں سے زیادہ مطلب ڈسکریمنیٹ کیا. اب سوال یہ ہے, یہ تو رویہ رہا گھر کے اندر, تو گھر کے باہر کیا ہوگا؟ اور دوسری بات آ جاتی ہے کہ چاہے حکومتی نظام ہو چاہے پرائیویٹ ادارے ہوں, وہاں پہ سسٹم کیا کرتا ہے. اگر سسٹم انیبلنگ نہیں ہے, اگر سسٹم نے وہ گنجائشیں پیدا نہیں کی ہیں, تو قانون جتنے مرضی ہو جائیں اس کا فائدہ پھر تو رواج رویہ اور سسٹم ہی چلے گا. میڈم مجھے لگتا ہے پرسنلی, بلکہ میں چاہوں گی موئیز کو بھی ہم جو ہیں شامل گفتگو کریں اس کے اوپر, کہ قوانین اپنی جگہ جس طرح کہ میڈم نے پن پوائنٹ کیا, سسٹم جو ہے وہ تو آف کورس سب چیزوں کو ریگولیٹ کرتا ہے, لیکن رویے اپنی جگہ. آپ کی کیسی جرنی رہی ایز بینگ اے اسپیشل چائلڈ ان پاکستان, تب سے جب سے آپ نے اسکول میں ایڈمیشن لیا, آپ اتنے ہائی اچیور ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ بھی آپ کام کر رہے ہیں, کتنا آسان یا کتنا مشکل تھا تھرو آؤٹ اس جرنی میں آگے چلنا؟ ٹو بی ویری ہانسٹ, میری جو جرنی تھی نا, وہ جو شروعات ہوئی تھی وہ جو ہے بہت ڈیفیکلٹ تھی. اگر میری لائف میں میرے پیرنٹس مجھے سپورٹ نہ کرتے تو میں آگے نہ بڑھ پاتا. اگر میری لائف میں میری فیملی, میری سسٹر مجھے سپورٹ نہ کرتی, میں آگے نہ بڑھ پاتا. جب میرا اسکول لائف اسٹارٹ ہوا, اسکول لائف میں جو ہے نا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے نا یہ بنا ہوا کہ یار جو بچے ڈفرینٹلی ایبلڈ ہوتے ہیں نا, ان کی جو ہے ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو ان کی ذمہ داری وہ جو ہے لو رسپانسبلٹی لینا نہیں چاہتے. تو جب میں اسکول گیا تو جو ہے نا بہت جو ہے اسکول میں مجھے جو ہے ڈھونڈنا پڑا. وہ کیوں ڈھونڈنا پڑا؟ کیونکہ جو ہے اسکولز والے جو ہے رسپانسبلٹی جو ہے نہیں لے رہے تھے. اور مجھے اس کے علاوہ یہ بھی لگتا ہے, ٹھیک ہے, جس پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ریٹ پٹیشنز بھی فائل ہوئی ہیں, ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک ہوئی ہے, لیکن وہ ایک ڈفرنٹ کانٹیکس میں ہوئی ہے کہ ایکسیسیبلٹی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, فیسلٹیز نہیں ہے, اسسٹو ٹیکنالوجی کا جو وہ ایک ایشو ہے وہ نہیں ہے بیسیکلی. تو آپ نے پریکٹیکلی جو تھا یہ ٹرانزیشن کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا, بیکاز یہ بھی ان اٹ سیلف بہت بڑا ایک چیلنج ہوگا. اسکولز میں جو ہے نا, جب آپ جو ہے پروموٹ ہوتے ہیں جو ہے نیو کلاسز میں, پرائمری تک تو جو ہے نا گراؤنڈ فلور میں جو کلاسز ہوتی ہیں وہ جو آپ سے جو ایزیلی ہوتا ہے, آپ جو ہے آپ کے لیے جو ہے جانا. لیکن جب آپ جاتے فرسٹ فلور سیکنڈ فلور میں ہوتی ہے, تو وہ وہاں جو ہے کسی بھی اسکول میں نے جو ہے چلنے دیتا جس میں جو ہے ایکسیسیبلٹی جو ہے ہوں, وہاں لفٹس بھی نہیں ہیں, وہاں جو ہے نا سیڑھیاں ہیں, اور سیڑھیاں چڑھنا ویل چیئر یوزر کے لیے بہت جو ہے ڈیفیکلٹ ہے. تو میرے لیے جو ہے نا آپ چلے آسانی یہ تھی کہ جو جس اسکول میں پڑھتا تھا, جو پرنسپل تھی, انہوں نے جو ہے مجھے تھرو آؤٹ بہت سپورٹ کیا. مجھے او لیول تک انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا, وہ جو ہے نا ہر دن جو ہے نا آپ چاہتے تھے ان کی وجہ سے میں جو ہے نا میں نے جو ہے تعلیم حاصل کی. بالکل, آئی تھنک اس میں آپ اپنی فیملی کو بھی آپ کو ڈیو کریڈٹ دینا چاہیے, بیکاز پورا ایک سسٹم جو ہوتا ہے وہ ساتھ, اور جس طرح کہ میڈم نے کہا کہ فیملی اٹ سیلف بھی ڈسکریمنیٹ کرتی ہے, سو پوری سوسائٹی کا ایز سچ ایک کلیکٹیو رول ہوتا ہے. جس پہ میں سارا آپ کی طرف آؤں گی, آپ یہ بتائیں ناظرین کو کہ ججمنٹس جو ہیں سپیریئر جوڈیشری نے ایک نہیں بلکہ ویریس دی ہیں. اس حوالے سے میں پرٹیکولرلی چاہوں گی کہ آپ حافظ جنید کا جو ایک پاکستان کی ہسٹری میں بہت لینڈ مارک کیس ہے, اس کے بارے میں ناظرین کو بتائیں کہ اس طرح کی ججمنٹس جو ہیں وہ کیا امپلیکیشنز کریں گی, خاص طور پہ ان لوگوں کے رائٹس کو جو کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں. حافظ جنید کا جو کیس ہے وہ میرے لیے آئی تھنک وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ جو ڈسکریمنیشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کورٹس نے اس کو براڈ کیا ہے, اگین انٹرنیشنل لا کے حساب سے کیا ہے. ہمیں زیادہ تر لگتا ہے کہ ڈسکریمنیشن صرف اس سچویشن میں ہوتی ہے کہ آپ کسی کو ایکسکلوڈ کر رہے ہیں, آپ کسی کو روک رہے ہیں, ایک بندہ جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, آپ اس کو منع کر رہے ہیں, تو یہ ڈسکریمنیشن ہے. آبویسلی وہ ڈسکریمنیشن ہے, بٹ اور بھی سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں. سو فار ایگزامپل ایک انسان ہے, اس کو ایک ویژول امپیئرمنٹ ہے, جاب اپلائی کرنے کے لیے اس کو فار ایگزامپل ایک انٹری ٹیسٹ دینا ہے, اور وہ یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے جو آپ کوشچن پیپر دیں اس کا فونٹ سائز بڑھاؤ, یا مجھے 30 منٹس ایکسٹرا چاہیے بیسڈ آن مائی ڈسیبلٹی.
اور وہ اگر اسے منع کر دیتے ہیں کہ I'm sorry ہم آپ کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے, ہم آپ کو یہ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر کے دے سکتے, تو یہ بھی ڈسکریمنیشن ہے. سو حافظ جنید کا جو کیس ہے اس کے اندر کورٹس نے کہا تھا کہ ریفیوزل ٹو پرووائڈ ریزنیبل اکوموڈیشن از آلسو ڈسکریمنیشن. سو حافظ جنید والا جو کیس ہے اس کے اندر اٹ انوالوڈ اے بلائنڈ ٹیچر جس کو انہوں نے ریکروٹ نہیں کیا تھا یہ کہہ کے کہ یہ بلیک بورڈ استعمال نہیں کر سکتے. بیسکلی رادر دین کہ وہ ان کو اس حوالے سے سسٹم ٹیکنالوجیز پرووائڈ کرتے, حالانکہ وہ ادروائز تو آن میرٹ تھے, ان کی ساری کوالیفیکیشنز تھیں. تو اس پہ انہوں نے کہا تھا بیسکلی کہ ریکروٹمنٹ پالیسی جو ہے وہ انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ہے. اچھا میڈم, میں آپ کی طرف آؤں گی. ہم نے جوڈیشری کا تو ایک ویو پوائنٹ لیا اوور آل, آئی نو آپ کا بینیفٹ رہا ہے, بہت زیادہ قوانین کے اوپر بھی آپ ایک نظر رکھتی ہیں. اسٹیچوٹری لاء کو جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں, خاص طور پہ جب ہم حوالہ دیتے ہیں آرٹیکل 25 کا, جو کہ کہتا ہے بڑے کیٹیگوریکلی کہ یہ پاکستانی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ یہ وہ نا بیسیکلی تمام بچوں کو جن کی عمر 5 سے 16 سال ہے ان کو فری اور کمپلسری ایجوکیشن دے. تو قانون میں آپ اس کو ایمینیٹ ہوتے ہوئے کیسے دیکھتی ہیں؟ تو یہ 25A میں جی سندھ, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری اور پنجاب کے قوانین میں جو لاء بنے صوبوں کی سطح پہ, تو اس میں انہوں نے اپنی ڈیفینیشنز میں اس کو واضح کیا کہ ہم ان بچوں کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں. مگر جب یہ اس کو واضح کر دیا, مگر پرابلم یہ ہے کہ قانون تو کم از کم ان 3 حوالوں 3 جگہوں پہ تو پروگریسو نظر آتے ہیں, مگر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی. پنجاب لے لیجئے, وہاں پہ تو نوٹیفائی نہیں ہو, حالانکہ شاید ایک بہترین قانون بنا ہے 2014 میں, بہت کمپریہنسو ہے, ہر سندھ کا بھی بتائی اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا بھی. مگر سندھ نے یہ کیا کہ نوٹیفائی بھی کیا اور اس کے رولز بھی بنے. پنجاب میں نوٹیفائی بھی نہیں ہوا, رولز نہیں بنے. اور ایشو یہ نہیں ہے کہ قانون میں آتا ہے, ایشو یہ ہے کہ اس کو ہم امپلیمنٹ ہوتا کیسے دیکھ رہے ہیں. اور میں اس میں یہ بتاتی چلوں کہ جو ہمارے سرویز ہوئے ہیں, یعنی ملٹیپل انڈیکیٹر کلسٹر سروے, جو کہ حکومتی ایڈمنسٹریٹو سروے ہیں, ہمارے ہاں 5 سے 16 سال کی عمر کے جو بچے ہیں اس میں 15.5% بچے جو ہیں وہ ڈسیبلٹی کے کھاتے میں اکارڈنگ ٹو WHO اور جو ہمارا چائلڈ فنکشننگ ماڈیول ہے یونیسیف کا ملا کے, جو دنیا بھر میں استعمال ہوتا ہے, جو مکس میں بھی کرتے ہیں. تو اور یہ بھی حیرانی کی بات ہے کہ 80% بچے جو ہیں وہ خود بخود مین اسٹریم اسکولوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, مگر ٹیچرز کو نہیں پتا کیا کرنا ہے, فیسلٹیز کا سٹینڈرڈز نہیں ہیں, کوڈ آف کنسٹرکشن نہیں ہے. یہ بہت سارے ایشوز ہیں. میڈم اس پہ بھی میں آؤں گی, لیکن میں چاہوں گی ان کا, بیکاز ہی از ہیئر, ان کا آئی وڈ ٹیک بینیفٹ آف ہز پریزنس, اور ان سے میں یہ سوال پوچھوں بیسیکلی. بالکل. اچھا یہ بتائیں, آپ کو لگتا ہے, بیکاز دیکھیں اس پہ بھی پوری دنیا میں ایک ڈیبیٹ چلتی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اسپیشل چلڈرن کی رائٹس کی, خاص طور پہ ان کا رائٹ جو ایجوکیشن کا ہے, جو کہ ہم سب جانتے ہیں ان کا ایک بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے لائک اینی بڈی ایلس, ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے ایز اے اسپیشل چائلڈ یور سیلف, کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ان کو ریگولر مین اسٹریم میں لانے کی ضرورت ہے, ان کو انکلوڈ کرنے کے لیے معاشرے میں, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہم انہیں الگ سکولز میں بھیجیں, جس طرح کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے ریسنٹلی ٹرانسجینڈرز کے لیے جو ہے پنجاب میں آئے ہیں اسپیشل سکولز. اگر ہم جو ہے اسپیشل بچوں تو شروع سے ہی سیپریٹ جو ہے کر دیں گے تو یہ جو انکلوزیوٹی کہاں جائے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ اگر وہ شروع سے ہی جو ہے تعلیم انسان تو انسان بناتی ہے, اور تعلیم جو ہے نا انسان تو انسان بنانے میں جو ہے تعلیم جو ہے ایک بہت جو ہے نا وائٹل جو یہ جو ہے رول پلے یہ جو ہے کر رہی ہوتی ہے. تو اگر تعلیم ہم ان کو سیپریٹ دے رہے ہیں تو وہ آگے جو ہے نا وہ لائف میں ان کے اندر جو ہے کانفیڈنس نہیں ہوتا, وہ پریکٹیکل لائف میں کس طرح وہ جو آگے بڑھ پائیں گے. تو میرا جو ہے نا جو میرا مین ویژن ہے, جو مشن ہے میرا, وہ یہ کہ ہم جو ہے انکلوزیوٹی جو ہے لائیں, اور ہم جو ہے ڈفرینٹ ایبل جو ہے نا بچوں تو ہم ہر شعبے میں ہم جو ہے ان کو جو ہے ڈالیں, تاکہ وہ جو ہے لائف میں وہ بھی آگے جو ہے لائف میں ایکسل کر پائیں, ان کی جو ہے اندر بھی کانفیڈنس آئے, اور وہ بھی جو ہے نا آگے بڑھ پائیں. اور میرا یہ بہت بڑا ماننا ہے کہ اگر ہم سب جو ہے سب تو ملا کے آگے چلے جائیں تو پھر جو ہے ملک جو ہے چلتا ہے. اگر ہم یہ سیکٹر تو پیچھے چھوڑ دیں پھر جو ہے ملک جو ہے کامیاب نہیں ہوتا. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سر میں آپ کی طرف آؤں گی. موئز کا تو ویو پوائنٹ یہ ہے کہ انکلوسیوٹی از دا وے فارورڈ, لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں, بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ کنٹریز کے اس کے اوپر ڈفرینٹ سٹانسز ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے آئیڈیل سولوشن کیا ہوگا؟ سو ڈفرینٹ کنٹریز نے ڈفرینٹ اسٹانس اس لیے لیا ہے کہ جو آپ کا اگین CRPD ہے اس کے اندر انہوں نے
obligation states پہ ڈالی ہے جنرلی کہ ایک پروگریسو طریقے سے آپ نے انکلوسیو ایجوکیشن سسٹم کی طرف لے کر جانا ہے. لیکن کیونکہ انہوں نے مینشن نہیں کیا کہ اسپیشل اسکولس کا کیا کرنا ہے, تو اٹلی نے فار ایگزامپل اپنے اسپیشل اسکولس ختم کر دیے ہیں, انگلینڈ نے دونوں ٹریکس سائملٹینیسلی چلائے ہیں. پاکستان میں جو سندھ, بلوچستان اور اسلام آباد کا جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز ایکٹ ہے اس کے اندر جو ایجوکیشن کے جو پروویژنز ہیں انہوں نے دونوں چیزیں رکھی. انہوں نے انکلوسیو ایجوکیشن سسٹم مطلب ریگولر اسکولز, ریگولر کلاس رومز میں ریزنیبل ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ آپ اس بچے کو ایجوکیشن فیسلٹیز دیں, اور سائملٹینیسلی اسپیشل اسکولز بھی چلائیں جیسے اسلام آباد میں ہے کہ جن کو ماڈریٹ اور سیویئر ڈسیبلٹیز ہیں ان کے لیے آپ اسپیشل اسکولز بنائیں. فار دیٹ میٹر ہر چائلڈ کی جو نیڈز ہیں وہ بھی بڑی اسپیشلائزڈ ہوتی ہیں. سو آئی تھنک بیسٹ سیف آپشن یہ ٹرانزیشن کا کہ آپ کمبینیشن رکھیں. اچھا, اس میں آپ نے اسلام آباد کے قانون کا ذکر کیا, یہ بتائیں کہ ایک بڑا یہ لینڈ مارک پیس آف لا جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں بتائیں کہ ہم اس قانون کی ضرورت کیوں تھی, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سارا آپ سمجھتی ہیں ایز اے لائر اس چیز کو کہ کانسٹیٹیوشن تو یہ رائٹس آپ کو آلریڈی دے رہا ہے, فنڈامنٹل رائٹس. بہت زیادہ لوگ ان کو استعمال کر کے عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں جن کے بارے میں نے پہلے بات کی, پھر ہمیں اوور اینڈ ابو دیٹ اسپیسیفک قانون کی ضرورت کیوں تھی؟ آئی تھنک مین ریزن تو یہی تھا کہ پاکستان نے 2011 میں ایک انٹرنیشنل ٹریٹی کو ریٹیفائی کیا لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کی, رائٹ. سو امپلیمنٹیشن کے لیے نیشنل لیجسلیشن کی ضرورت ہے. اب یہ جو تینوں مطلب اسلام آباد اور سندھ اور بلوچستان کے جو ایکٹس ہیں انہوں نے اسپیسیفکلی CRPD کو امپلیمنٹ کیا ہے, اور اس کے اندر بہت اسپیسیفک رائٹس ہیں جو کہ میرے خیال سے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. جیسے رائٹ ٹو انکلوسیو ایجوکیشن 25A سے اس کا کنیکشن نہیں ہے, بٹ وہ CRPD کے اندر ہے, وہ ہمارے ان ایکٹس کے اندر ہے. سو رائٹ ٹو ہیلتھ کیئر فیسلٹی ہے, رائٹ ٹو پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے جس کے اندر ایک اسپیسیفک آبلیگیشن ہے کہ الیکشن کمیشن نے پولنگ اسٹیشنز ایسے بنانے کہ وہ ان پرسن مطلب جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز وہ ووٹ کر سکیں. سو ایکٹس کے اندر بہت اسپیسیفک اور ڈیٹیل قسم کے رائٹس دیے ہوئے ہیں جو کہ CRPD کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ میں سمجھتی ہوں قانون میں آف کورس ایک امپروومنٹ بھی ہے, لیکن بات ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میڈم آتی ہے یو نو گوئنگ ٹوورڈز دا کنکلوژن آف دا شو امپلیمنٹیشن کی. ٹھیک ہے, لاز آپ نئے لے کر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, PIL کا ایک کنٹینیوس ایک پازیٹیو ٹرینڈ ہی جو چلتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن امپیڈیمنٹس جو ہیں آپ نے امپلیمنٹیشن کے وہ ریموو نہیں کیے. تو امپلیمنٹیشن کے امپیڈیمنٹس کو ہم کیسے ریموو کر سکتے ہیں, خاص طور پہ میڈم رورل ایریاز میں پاکستان کے, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ وہاں زیادہ یہ ایشوز گلیئرنگ ہیں کمپیئر ٹو اربن سٹیز. میں تھوڑا سا اس سے اتفاق نہیں کروں گی کیونکہ رورل میں بھی بہت دقتیں ہیں اور اربن میں بھی, اور یاد رہے کہ پاکستان آلریڈی 40% سے زیادہ اربنائز ہو چکا ہے. 2025 میں ہم 50% اربنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو فیسلٹیز کے فقدان تو ہر طرف ہیں, اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ویژن ہے مین سٹریمنگ کی, انکلوسیو ہونے کی, یہ ویژن ہونی چاہیے ہماری پلاننگ کی سطح پہ, اور اس کی پلاننگ کے ساتھ بجٹس کی سطح پہ, اور بجٹس کے ساتھ پھر جو ہماری ورک فورس کی پریپریشن ہے ٹیچرز کی اور اسسٹنٹس کی اور وہ انوائرمنٹ کی اس کی سطح پہ, کیونکہ اگر ہم ٹیچرز کو بھی ٹرین نہیں کر رہے ہیں کہ انکلوسیو ایجوکیشن کیا ہے, آپ کے بھی درمیان بچے بیٹھے ہوئے ہیں مگر آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ان کے ساتھ کیا کریں. میڈم آپ اگر دنیا کے دوسرے ممالک دیکھیں, UK وہاں تو انہوں نے پراپر پلانز بنائے دیکھیں نا, موئز کی خوش قسمتی کی اتنی زبردست پرنسپل مل گئی, زبردست پیرنٹس مل گئے, مگر وہ جہاں پہ نہیں ہوں گے تو ادھر کیا ہوگا. آپ دیکھیں نا, یہ تو ایکسیپشنز میں سے اتنی زیادہ اور دیکھیں نا ماشاءاللہ پرائم منسٹر کے یوتھ فورس میں بھی آ گئے, چیمپئن بن گئے. بالکل. آپ یہ مجھے بتائیں کہ میڈم نے امپیڈیمنٹس کے اوپر تو بات کی, لیکن مجھے اس میں لگتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا اوپینین لینا چاہوں گی کہ میڈیا کا بھی اویئرنیس میں یو نو امپلیمنٹیشن بہت امپورٹنٹ رول ہے, جس میں آپ بہت